जंग का सबसे खौफनाक मरहला अब आन पहुंचा है। आपने ईरान के ऊपर एक जंग मुसल्लत की, उसकी क़यादत को शहीद कर दिया और फिर ईरान ने इसका जवाब दिया। जनरल अली अब्दुल हई का एक बयान सामने आया और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट मुखातिब करते हुए कहा कि अब हमारा एक बड़ा सरप्राइज आपके लिए इंतजार कर रहा है और ये ऐसा सरप्राइज होगा जिसकी आप तवक्को भी नहीं कर रहे थे। अमेरिका और इसराइल के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ईरान के पास ये हथियार भी मौजूद हैं। तो आपको लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। खबर यह है कि जंग का सबसे खौफनाक मरहला अब आन पहुंचा है। आपने ईरान के ऊपर एक जंग मुसल्लत की, उसकी क़यादत को शहीद कर दिया और फिर ईरान ने इसका जवाब दिया। लेकिन पिछले 12 घंटों में जिस तरह से क़यादत को शहीद करने के बाद सिविल टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है, इसके बाद अब एक ईरान का भरपूर तरीके से जवाब देने का ऐलान है। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के जनरल अली अब्दुल हई का एक बयान सामने आया और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट मुखातिब करते हुए कहा कि अब हमारा एक बड़ा सरप्राइज आपके लिए इंतज़ार कर रहा है और ये ऐसा सरप्राइज होगा जिसकी आप तवक्को भी नहीं कर रहे थे। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अली अब्दुल हई ने कहा कि हमारा रद्द-ए-अमल गैर मामूली होगा। ये सरप्राइज क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन ईरानी मीडिया के मुताबिक अब अमेरिका के खिलाफ ईरान अपने वो हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है जो इससे पहले उसने इस्तेमाल नहीं किए और अमेरिका और इसराइल के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ईरान के पास ये हथियार भी मौजूद हैं। दोस्तों, अभी तक अमेरिका ईरान की जो जंगी हिकमत अमली है, इस पर आपको डोनाल्ड ट्रंप हैरान भी नजर आएंगे, परेशान भी हैं। सदर ट्रंप कई बार इस बात को एक्सेप्ट कर चुके, बल्कि दोहरा चुके, इकरार कर चुके कि उन्हें तवक्को नहीं थी कि ईरान खलीजी ममालिक पर हमला करेगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईरान जंग के मैदान में इतनी देर तक खड़ा रहेगा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी तबाही के बावजूद ईरान अपने पांव पर खड़ा रहेगा और साथ ही ईरान ने अपने शोहदा का भरपूर बदला लेने का एक बार फिर ऐलान किया और एक हमलों की एक नई लहर शुरू कर दी गई है। यानी तैयारी जो हो रही थी, इसके बाद अब ये ऐलान कि हम उन टारगेट्स को निशाना बनाएंगे जहां से ईरान की सरजमीन के ऊपर हमला किया जा रहा था। दोस्तों, इससे पहले हो क्या रहा था? मिडिल ईस्ट के अंदर जहां भी बेसिस थी, अमेरिका, इसराइल जहां से ईरान के ऊपर हमला कर रहा था, इन बेसिस को टारगेट बनाया गया और ईरान बार बार इन तमाम खलीजी ममालिक से माफ़ी भी मांग रहा है और बार बार ये कह रहा है कि अगर आपकी सरजमीन, ये बेसिस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो हम यकीनन इसके ऊपर हमला करेंगे। और आपने जब ये बेसिस अमेरिका और इसराइल के हवाले की थी, उस वक्त आपको ये बात मालूम थी कि इन बेसिस को बनाने का मकसद क्या है और वो ईरान के ऊपर हमले थे। दोस्तों, अब ये जो नई तैयारियां शुरू की गई, खासतौर पे ऐसे वक्त में जब आपने दुनिया की सबसे बड़ी जो ओपन गैस फील्ड्स हैं, इनको निशाना बनाया ईरान के अंदर, इसके बाद ये हिकमत अमली का ऐलान किया गया। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए ये वार्निंग जारी कर दी गई है कि अमरीकी ठिकानों के आसपास से तमाम शहरी निकल जाएं। पाकिस्तान इनकलाब ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में मौजूद तेल और गैस तनसीबात के करीब रिहाइश पजीर शहरियों, मुलाजमीन और दीगर अफराद को इलाके से निकल जाने की वार्निंग जारी कर दी है। अब इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो वार्निंग जारी की गई है, ये 6 कॉम्प्लेक्स हैं जिनको टारगेट किया जाएगा। रिफाइनरीज इसके अंदर शामिल हैं। सऊदी अरब की सामराफ रिफाइनरी को टारगेट किया जाएगा। इसके साथ साथ सऊदी अरब का अल जबील पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, इसको निशाना बनाया जाएगा और मुत्तहिदा अरब अमारात की अल हसन गैस फील्ड भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है। इसके साथ साथ कतर का मुसईद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और होल्डिंग कंपनी है और कतर की रास अल फान रिफाइनरी, ये भी इस लिस्ट में शामिल है जिसे टारगेट किया जाएगा ईरान की तरफ से। अब आप तमाम दोस्त ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान अब इन तमाम ममालिक को धमकी दे रहा है और उसने ऐलान किया है। उसने खामोशी से कोई हमला करने के बारे में प्लानिंग नहीं की या हमला करके ऐलान नहीं किया कि जनाब ये हम हमला कर चुके हैं और इसकी वजह ये है। इन्होंने इससे पहले ऐलान इसलिए किया ताकि तमाम लोग यहाँ से निकल जाएं और किसी भी इंसानी जान का नुकसान ना हो। देखें कि जो दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड जिसके ऊपर आपने हमला कर दिया, आपने इस बारे में नहीं सोचा। और दूसरी इसकी वजह ये थी, आपके जहन में ये सवाल होगा कि जहाँ तक बेसिस का ताल्लुक है वो तो समझ में आता है, जहाँ तक आपने ईरान की जो तनसीबात को टारगेट किया और ईरान ने बदले में आपकी तनसीबात को टारगेट किया, ये भी समझ में आता है। जहाँ पर भी फौजी अड्डे होंगे ये भी समझ में आता है। लेकिन आखिरकार सिविल जो टारगेट्स हैं उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है और रिफाइनरीज को क्यों टारगेट किया जा रहा है? याद रखिएगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये तमाम रिफाइनरीज और फिर इसके पास जितनी भी बेसिस हैं, अब खबर ये आ रही है
کہ یہاں سے ٹارگٹ کیا گیا ہے ایران کی سول جو تنصیبات ہیں ان کو، اور گیس جو فیلڈ دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ ہے اسے بھی مڈل ایسٹ کے اندر سے ہی جو تمام فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اسی لیے اب ان ممالک کو ٹارگٹ کرنے کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ایران کا سر جو ورژن ہے اباؤٹ دس وار اور جو ان کی حکمت عملی ہے بڑی کلیئر ہے کہ اگر تم ہماری سرزمین کو ٹارگٹ کرو گے ہم بھی کریں گے، تم نے ہماری قیادت کو شہید کیا ہم بھی تمہاری قیادت کے پیچھے جائیں گے، تم اگر ہمارے لوگوں کو مارو گے تو اسی قسم کی کارروائی تمہارے ممالک کے اندر بھی ہوگی، اور اگر تم نے ہماری گیس فیلڈ کے اوپر حملہ کیا تو پھر یہ مت بھولو ہمارے جو ٹارگٹس ہیں ہم نے ان کو لاک کر لیا ہے اور اب ہم تمہارے خلاف ایک بڑی کارروائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور دوستو یہ وہ چین ریئیکشن تھا جس کے بارے میں آپ کو مسلسل بتا رہا تھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر جنگ چھڑ گئی ہے، مسلمان کو مار رہا ہے، لیکن فائدہ کس کا ہوا؟ اسرائیل کا۔ اسرائیل نے ایران کے اندر حملے کیے اس لیے اسے معلوم تھا کہ اس کا ایک جواب دیا جائے گا اور ایران اس کا جواب مسلم ممالک کو دے گا۔ ایران نے تل ابیب کے اندر بھی تابڑ حملے کیے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ مڈل ایسٹ میں مسلمان کا ہو رہا ہے، اور اسرائیل کو یہ بات معلوم تھی اور انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت اس حکمت عملی پر عمل کیا، ایران کی گیس فیلڈ کو ٹارگٹ کیا اور اب جوابی حملے اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ تمام مراکز اب جائز ہدف بن گئے اور آئندہ چند گھنٹوں میں انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ تمام شہریوں، رہائشیوں اور ملازمین کو کہا جاتا ہے کہ وہ فوراً ان علاقوں سے دور رہیں۔ اور جو خبر اس وقت ایران کے اندر سے آ رہی ہے، تسنیم یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جنوبی پارس گیس فیلڈ میں ایران کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر فضائی حملے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خبر ایجنسی ہے فارس اس نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ گیس فیلڈ میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں فائر اور ریسکیو اہلکار جو ہیں موجود ہیں اور آگ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جنوبی پارس دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ ہے، یاد رکھے گا، جہاں قطر اور ایران دونوں کے مراکز موجود ہیں، اور تسنیم کے مطابق یہ حملہ بدھ کی صبح کیا گیا۔ ایران سر جو اس وقت حملوں کی زد میں یہ ایک پلاننگ کا حصہ ہے۔ آپ نے قیادت کو شہید کر دیا، اور اس سے تھوڑی دیر پہلے جب یہ قیادت کو شہید کرنے کی خبریں آ رہی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو بہت زیادہ ڈیسپریٹ نظر آ رہے تھے۔ ان حملوں کے بعد جو شہادت کی کنفرمیشن ہوئی، یہ حملے دوبارہ سے کیے جاتے ہیں، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا کہ ہم کچھ نہیں چھوڑیں گے ایران کے اندر اور سب کچھ تباہ کر دیا جائے گا۔ ایک ڈیسپریٹ میئر ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود ایران اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک دیوانے کا خواب ہے، اور یہ ایک ایسا بھیانک خواب بن جائے گا جو آپ کی 7 نسلوں کو یاد رکھنا پڑے گا کہ ہم نے ایران پر اب دوبارہ حملہ نہیں کرنا۔ دوستو اس بار ایران نے اسرائیل میں تباہی مچائی ہے، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید جو ڈرون ہیں اینٹی بیلسٹک اور کلسٹر میزائل سے تل ابیب کے اوپر حملہ کیا گیا، اور یہاں تک کہ اسرائیلی صدر کی چیخیں اب آپ کو سنائی دے رہی ہوں گی، جنہوں نے نئے ایرانی بیلسٹک میزائل کو ایک بڑا چیلنج اسرائیل کے دفاع کے لیے قرار دے دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایرانی میزائل موت اور تباہی لاتے ہیں۔ اسرائیلی صدر کے مطابق 6 سے 8 کلو دھماکہ خیز مواد والے نئے میزائل تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی ٹی وی کے مطابق ایران نے اسرائیل پر حملے میں پہلے کبھی نہ استعمال ہونے والے ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے، اور اس ایران کے تابڑ حملے تل ابیب پر جاری ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جو اس وقت رپورٹ ہو رہی ہے، ان حملوں میں تل ابیب کے 8 علاقوں میں تباہی پھیلی اور کئی علاقوں کی بجلی منقطع ہو گئی ہے، جبکہ 4000 قابض آبادکاروں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق ایران نے اسرائیل پر شدید میزائل حملے کیے، جس میں کلسٹر وار ہیڈز کا استعمال کیا گیا ہے۔ میزائل جو جدید ایران نے ان میزائل ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے جو پچھلے 47 سالوں سے تیاری کی تھی، اب قہر بن کر اس وقت اسرائیل کے اوپر یہ ٹوٹ رہے ہیں، اور اسرائیل کے دفاعی نظام آئرن ڈوم ایرو 3 اس کو چکمہ دینے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ ہے، اور اس کے مطابق ایرانی میزائل حملوں کے نتیجے میں تل ابیب کے قریب رامات گان کے علاقے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام ان میزائلوں کو روکنے میں مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہو سکا، جس کے نتیجے میں کئی مقامات پر میزائل کے ٹکڑے گرے اور وسیع پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ تو آپ کو یہ خبر دے دیں کہ ایران نے یہ حملے اپنے اعلیٰ سیکیورٹی حکام علی لاریجانی اور دیگر کی شہادت کے بعد اور ایک انتقام لینے کا اعلان کیا تھا، اور یہ بدلہ لیا جا رہا ہے اسرائیلی قیادت سے۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دیں، جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اب سے کچھ ہی دیر پہلے مجتبیٰ خامنائی سپریم لیڈر ایران کا علی لاریجانی کی شہادت کے اوپر پہلا رد عمل آیا، اور انہوں نے اپنے اس رد عمل میں کہا کہ اس شہادت کا بدلہ لیا جائے گا، مجرم قاتلوں کو اس خون کی قیمت چکانی ہوگی۔ ایران کے نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق اپنے بیان میں مجتبیٰ خامنائی نے علی لاریجانی کو ایک ذہین، باعزم اور ممتاز شخصیت قرار دیا،
اور انہوں نے کہا کہ ایسی شخصیت کا قتل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دشمنان اسلام ان سے کس قدر نفرت رکھتے تھے اور ان کا اصل میں ٹارگٹ کیا تھا، اور ان کی شہادت کے اوپر آج پوری ایرانی قوم، مسلم امہ جو ہے وہ افسردہ ہے، اور غم کی اس کیفیت میں ہم اپنے تمام دشمنوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اور ویسے اس سے پہلے ایرانی صدر نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ علی لاریجانی کو ایک ممتاز اور قابل قدر شخصیت قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی زندگی بھر مختلف اہم عہدوں پر خدمات سر انجام دی اور ملکی ترقی اور قومی پالیسی سازوں میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ایرانی صدر نے واضح کیا کہ علی لاریجانی کی شہادت کا سخت انتقام جو ہے وہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد ہم نے تل ابیب کے اوپر تابڑ توڑ حملے جو ہیں وہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عباس عراقچی کا ایک بیان بھی، اور انہوں نے امریکہ کو یہ پیغام دیا تھا، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب جو اعلیٰ قیادت کو بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ عباس عراقچی یہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ امریکی اور اسرائیلی یہ کیوں نہیں سمجھتے، ہماری تاریخ کو کیوں نہیں پڑھتے کہ قیادت جائے گی، نئی قیادت تیار ہوگی اگر آپ ایک قیادت کو شہید بھی کر دیں، لیکن ایران کا یہ جو پورا آپ کے خلاف اعلان جنگ ہے، جب آپ نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کی، ہم اب پیچھے ہٹنے والے نہیں، اور آپ کو آپ کے گھر میں گھس کر ہم ماریں گے۔ ہم نے اس سے زیادہ اہم شخصیت کبھی نہیں دیکھی جو خود رہبر تھے۔ جب رہبر بھی شہید ہوئے تب بھی نظام چلتا رہا اور فوری طور پر متبادل فراہم کر دیا گیا۔ اگر کوئی اور بھی شہید ہوتا ہے تو یہی ہوگا، اگر وزیر خارجہ کو بھی شہید کیا گیا اور آخرکار اس کی جگہ کوئی اور لے لے گا تو ہم شہادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو پیغام ہے ایران کا دیٹ از لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ تم جتنے مرضی حملے کرو، لیکن یہ جو تمہارے خلاف جوابی کارروائیاں ہیں یہ جاری رہیں گی اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ آج اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے ایران کے سیکیورٹی سربراہ علی لاریجانی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، اور صرف انتقام کی آواز ہمیں اس جنازے کے بعد ایران کی جو فضا ہے اس میں سے سنائی دی، اور ایران کبھی بھی پیچھے اب نہیں ہٹے گا۔ وہ ایران جس نے 47 ایئرس، یہ ایک بہت طویل عرصہ ہے، اگر اسلام مخالف طاقتوں کو روک کے رکھا اور اسلام مخالف طاقتوں کے خلاف وہ ایک محاذ اپنا مضبوط کرتے رہے، تو اب ان شہادتوں کے بعد کسی صورت بھی ایران خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اور دیکھ لیں کہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں جس طرح سے تل ابیب کے اوپر حملے کیے گئے کہ اسرائیلی صدر کو آخرکار بولنا پڑ گیا۔ تفصیل کے مطابق ایران کے انقلاب اسکوائر پر ہزاروں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی، اور امریکی جو ٹارپیڈو کا نشانہ بننے والے ایرانی جہاز کے شہید سیلرز کی بھی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی گئی۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ جہاں یہ جنگ جاری ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا حالیہ بیان جو اب سے کچھ ہی دیر پہلے ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ کے حوالے سے دیا گیا کہ ہم ایران کے اوپر مزید حملے کریں گے، ایسے وقت میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دورہ چین کو ملتوی کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے پیش نظر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کا دورہ ملتوی کیا، اور ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کا وقت تبدیل کر رہے ہیں، چین کو اس فیصلے پر اعتراض نہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ٹرمپ کا 31 مارچ سے 2 اپریل تک یہ دورہ چین تھا طے کیا گیا۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پہ اپنے بیان میں کہا کہ سوچتا ہوں کہ کیا ہوگا اگر ہم باقی ماندہ ایرانی ریاست کو ختم کر دیں، کیا ہوگا اگر ہم آبنائے حمص کی سیکیورٹی کی ذمہ داری خود نہ لیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ آبنائے حرمز کی سیکیورٹی ذمہ داری اس کو استعمال کرنے والے ممالک کو ہی دے دی جائے، اس سے ہمارے کچھ غیر فعال اتحادی فوری اور تیزی سے حرکت میں آ جائیں۔ دیکھیں اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس آپشنز ختم ہو رہے ہیں۔ ان کے جو ایڈوائزرز ہیں انہوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ اگر آپ اس جنگ میں گئے تو اس کے یہ نقصانات ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اپنے بیانات کے اندر اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ آبنائے حرمز کی جو اس طرح سے ناکہ بندی کی جائے گی اور اس کا ایک امپیکٹ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر پڑے گا۔ یہ ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے؟ یہ کر رہے تھے کہ ہم جائیں گے، حملہ کریں گے، اپنے عزائم جو ہمارے انہیں پورا کریں گے، اہداف کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور ایران کے اندر رجیم چینج ہو جائے گی اور ہم ایک وار ٹرافی لے کر واپس آئیں گے۔ لیکن اس میں سے کچھ بھی امریکہ کو حاصل نہیں ہو سکا۔ میرا خیال ہے کہ آج 19 دن ہو چکے ہیں، 19 یا 20 دن ہو چکے ہیں جب سے آپ نے ایران کے اوپر حملہ کیا، آپ کا ایک بھی ہدف کامیابی سے آپ اسے حاصل نہیں کر سکے۔ آپ نے رجیم کو ٹارگٹ کرنا تھا، آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت ضرور ہوئی جس کا یقیناً ایک جو ناتلافی نقصان ہے جو پوری مسلم دنیا کو برداشت کرنا پڑا، اور اس وقت پوری مسلم امہ آپ کو ایک کرب میں نظر آئے گی۔ لیکن اس کے باوجود قیادت کی شہادت ہے، قیادت نہیں اس کو ریپلیس کرتی ہے۔ تو
امریکہ نے کچھ حاصل نہیں کیا اس پورے حملے میں. تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو بار بار بات کر رہے ہیں نا کہ ایک بار میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آبنر ہرمز کی سیکیورٹی ہم اپنے اتحادیوں کے حوالے کر دیں تو کیا ہوگا, اور یہ بھی سوچتا ہوں کہ آبنر ہرمز کی جو سیکیورٹی ہے اب انہی ممالک کو اس کا ذمہ اٹھانا پڑے گا جو یہاں سے تیل لیتے ہیں. تو یعنی اب کرنے یہ جا رہے ہیں کہ آپ ان ممالک کو تنہا چھوڑ کر, جیسے آپ نے مڈل ایسٹ کو تنہا چھوڑ دیا اور آج 4 سے 6 مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا ایران کی طرف سے, یعنی آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا. اگر امپیکٹ پڑے گا تو وہ چائنا کی اکانومی کو, پاکستان کی اکانومی کو, دیگر ممالک کی اکانومی کو پڑے گا, اور وہ ممالک جو اس راستے سے تیل لیتے ہیں. آپ کی تو میرا خیال ہے کہ 5% بھی ضروریات اس راستے سے پوری نہیں ہوتی, لیکن دنیا کی اکانومی, معیشت اور پورا جو مڈل ایسٹ کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ تھی, اور خاص طور پہ آپ کی اپنی پولیٹیکل کمپین, آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا, تباہ کر دیا. اور اگر کوئی پبلک انیمی نمبر 1 اور دشمن ہے کوئی امن کا اس پوری دنیا میں اس وقت, تو یقیناً وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, اور اس کے فیصلے, اسرائیل کے فیصلے جو انہوں نے ایران میں ایک جنگ مسلط کر کے اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کیے, اور وہ اہداف تو حاصل نہیں ہوئے لیکن دنیا ایک تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی, اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.